बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज दोस्तों एक दफ़ा फिर महंगी तरीन बिजली पे बात होने लगी है। 24 रुपये का एक यूनिट हो चुका है बिजली का। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, बात को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अगर आप बिजली के बिलों के मतलब फ़िक्र रखते हैं, आपको फ़ील होता है कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी, हर माह जो बिजली के बिल आते हैं वो आप अदा करने मुश्किल हो चुके हैं, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों है, दिन ब दिन कितनी महंगी हो रही है, और इस माह जुलाई से आपका एक यूनिट 24 से 25 रुपये का हो चुका है। अब आप जब 200-300 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, बिल कितना आएगा, और जब आपके अगस्त और सितंबर के बिल आएंगे, आप उन्हें हाथ में पकड़ेंगे तो आपको फ़िज़िकली एक करंट का झटका सा लगेगा। वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, और सस्ती बिजली हमें कैसी दस्तयाब हो सकती है, इन तमाम मौजू पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि अगर आप बिजली के मतलब जो पाकिस्तान में महंगी तरीन प्राइसेस हैं बात समझना चाहते हैं तो फिर आपको वीडियो मुकम्मल देखना होगी। इसके साथ साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे आल के ऑप्शन को प्रेस कर लें। आपको मेरी बतौर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर सारी वीडियोस जो वैराइटीज़ ऑफ वीडियोस हैं, क्वालिटीज़ ऑफ वीडियोस हैं, आपको मिलती रहें। आप जानते हैं कि मैं बतौर ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, इंग्लिश में आर्टिकल या ब्लॉग लिखने वो काम कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, 3 फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम की आईडी है, ट्विटर हैंडल है और लिंक्डइन पे भी मैं मौजूद हूँ। हर जगह आपको बताने का मकसद ये है कि मैं अपना काम बतौर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर के कर रहा हूँ। आइए चलते हैं कि बिजली की महंगी तरीन कीमतें। पाकिस्तान खित्ते में जनूबी एशिया में वो मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा महंगी तरीन बिजली है। इतनी महंगी बिजली ना आपको इंडिया में मिलेगी, ना नेपाल में मिलेगी, ना भूटान में मिलेगी, ना श्रीलंका में मिलेगी, ना बांग्लादेश में मिलेगी। वजह क्या है, ना ही अफ़गानिस्तान में मिलेगी। कि हमारे यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए कि जो बिजली के घर लगाए गए हैं जहाँ से बिजली जनरेट होती है, पाकिस्तान 2 सिस्टम पे काम करता है जहाँ से बिजली पैदा होती है। एक है हमारी थर्मल, जिसे कह लें कि पानी वाले जो ज़राए हैं, जो डैमों से हमने वहाँ पे बड़े बड़े टरबाइनें या इंजन लगाए हुए हैं, वहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं। और दूसरे हमारे वो बिजली घर हैं जो आयल से, तेल से, फर्नेस आयल से चलते हैं। ये हमारे 2 मेन बड़े ज़राए हैं, एक तो पानी से बिजली पैदा करते हैं और एक तेल के कारखाने लगे हुए हैं जो तेल से चलते हैं और वहाँ से बिजली पैदा होती है। ये दोनों ज़राए तकरीबन जो तेल के कारखाने हैं जो चलते हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है वो सबसे महंगे हैं। दूसरी बात, जो हमारे पानी के ज़राए से बिजली पैदा होती है, जब गर्मियों में ग्लेशियर से बर्फ़ नहीं पिघलती, डैमों में पानी बहुत कम हो जाता है, दरियाओं में पानी कम हो जाता है, या जो पानी बिजली जहाँ से बनती है पानी के ज़राए से, अगर वहाँ कुछ प्लांट हमें मेंटेनेंस के लिए बंद करने पड़ जाएं तो पूरे मुल्क में एकदम जो है वो बिजली का बुरान पैदा हो जाता है। आइए बिजली की कैपेसिटी को समझ लेते हैं। इस वक्त जो है आपको पाकिस्तान की जो गर्मियों में पीक तक जाती है बिजली की खपत, वो 27 से 28 हज़ार मेगावाट है जो हमें बिजली दरकार है, जो हमारी ज़रूरत है, जो गर्मियों में जाती है। अभी आपने देखा कि बिजली का बदतरीन बहरान रहा। अगर 27 हज़ार मेगावाट हमारी ज़रूरत थी तो वो 20 या 21 हज़ार बन रही थी। 6 से 7 हज़ार मेगावाट का जो शार्ट फॉल था, इसने पूरे मुल्क में एक बहरानी कैफियत पैदा की हुई थी। लोग गर्मी से मर रहे हैं, बिजली आ रही है, जा रही है, इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर है। आपकी जो एक्सपोर्ट हैं जहाँ से बैरून मुल्क के आर्डर तैयार होने हैं, वो इंडस्ट्री बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। आम आदमी का रोज़गार बड़ी बुरी तरह मुतासर होता है। और फिर गर्मी के अंदर
جو پاکستان کے جیسے سندھ ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ ٹمپریچر 50 سے بھی اوپر رہتا ہے، وہاں پہ زندگی کیسی ہوگی جب گرمی بھی شدت کی ہے، اوپر سے بجلی بھی چلی جائے، دوہرا عذاب، نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جو آپ کو بجلی سے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں، آگے چل کے اس کا حل بھی بتاتا ہوں، باقی ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ اب بجلی مہنگی اتنی کیوں ہوتی گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم فرنس آئل لے کر، جو تیل کے کارخانے ہم نے لگائے ہوئے ہیں جو تیل سے چلتے ہیں، فرنس آئل سے، جب اس سے بجلی مہنگی پیدا ہوتی ہے تو آپ یقیناً آگے سستی بجلی دے نہیں سکتے۔ اس کی وجہ جیسے ابھی انٹرنیشنل لیول پہ تیل کی جو مصنوعات ہیں، پیٹرولیم ساری، وہ $124 پر بیرل چلی گئی، فرنس آئل بھی مہنگا ہو گیا، گیس بھی مہنگی ہوگی۔ تو اس صورتحال میں جب آپ مہنگا ترین فرنس آئل خرید کے بجلی بناتے ہیں، آپ کیسے آگے عوام کو سستی دیں گے؟ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے مہنگے ترین معاہدے کیے گئے، مہنگے ترین پلانٹ لگائے گئے، جہاں پہ 10 12 14 15 روپے سے یونٹ بننی شروع ہوتی ہے پروڈکشن کاسٹ کو لے کر، تو پھر آپ کو سستی بجلی کیسے دی جائے؟ اب سستی بجلی کے ذرائع کون سے ہیں؟ اس سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ونڈ انرجی، ہوا کی پنچکیاں، ایئر ٹربائن جسے آپ کہتے ہیں، اگر وہ آپ اپنے ملک میں لگا لیں تو اس کے سروے ہوئے ہیں کہ پاکستان ہوا کی پنچکیوں سے، ہوا کی مدد سے جو ٹربائنیں لگتی ہیں 1,00,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح آ جائیے سولر پینل پہ، جو سورج کی شمسی توانائی ہے، اگر آپ اس سے بجلی پیدا کریں گے 50,000 سے 1,00,000 میگا واٹ تک یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر دونوں کو، ہوا والی بجلی اور سولر والی بجلی، ان کو یکجا کر کے بنائیں تو پاکستان 1,50,000 سے 2,00,000 میگا واٹ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پہ جرمن نے، دیگر یورپین ممالک نے سروے کیے اور بتایا کہ آپ کے پاس اتنی جو ہے مقدار میں بجلی بن سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں موجود ہے جہاں گرمیوں سردیوں 12 مہینے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو رشیا لے چلتا ہوں، جرمنی لے چلتا ہوں، انگلینڈ لے چلتا ہوں، جہاں پر ہر وقت بادل ہیں، انتہائی ٹھنڈے کولڈ فریزنگ کنٹری ہیں۔ وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں الاؤ ہے کہ سولر پلیٹس گھروں پہ لگا لیں، چھتوں پہ آپ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جرمنی نے اور چائنا نے جو سولر پینل کی پروڈکشن کے سب سے بڑے کنٹری ہیں، ایسے یورپ کے ٹھنڈے اور یخ بستہ ملکوں میں جہاں سورج بھی نہیں نکلتا، جہاں زیادہ تر بادل چھائے رہتے ہیں، وہاں بھی بجلی پیدا کر کے دکھائی، بجلی والے الیکٹرک تندور گھروں میں لگا کے دیے۔ اگر وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں تو 24 گھنٹے سورج چمکتا ہے، سال پورا، معاف کیجئے گا کہ 12 مہینے سال کے سورج آپ کو چمکتا دمکتا ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہ آپ اگر جو گرم علاقے ہیں جیسے لاہور ہے، ملتان ہے، جیسے سندھ ہے، اگر یہاں پہ بڑے بڑے سولر پارک بنائے جائیں تو کتنی زیادہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے سولر پینل سے، آپ جان سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، امریکہ کے اندر کیلیفورنیا سٹیٹ ہے انہوں نے ایک بہت بڑے علاقے میں گراؤنڈز جو بڑے بڑے خالی ایریا ہیں وہاں پہ 1,00,000 2,00,000 سولر پلیٹیں لگا کے اس کے ساتھ پورا سسٹم انسٹال کر کے سولر پارک میں تبدیل کر دیا۔ یہ امریکہ میں کیلیفورنیا سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے جو بجلی پیدا سولر پارک سے ہو رہی ہے وہ کیلیفورنیا سٹی میں رہنے والوں کو مل رہی ہے، فری ہے، سستی ہے، بہترین ہے۔ اگر پاکستان ہوا سے بجلی پیدا کرے، ہوا کی پنچکیاں لگائے یا سولر پینل لگا لے تو بجلی کا مسئلہ فار ایور حل ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان 2,00,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرے تو میرا خیال ہے اگر ہم بنگلہ دیش سے چاہیں تو افغانستان تک سب کو روشن کر دیں، پھر بھی ہمارے پاس بجلی کی کمی نہیں رہے گی۔ آج جو پاکستان کی برآمدات ہیں جنہیں آپ ایکسپورٹ کہتے ہیں، بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔
بجلی کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جسے پاور سیکٹر میں، انرجی میں انتہائی کرائسس کا پچھلے کئی سالوں سے سامنا ہے۔ سردیوں میں گیس نہیں ملتی، گرمیوں میں بجلی نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہریوں کو مہنگی ترین بجلی ملتی ہے۔ ابھی آگے چل کے بتانے لگا ہوں کہ 24 روپے یونٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ گرمیوں میں جب بجلی جاتی ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو، نہ بچے سو سکتے ہیں، نہ بڑے۔ دن کو ہم کام کریں یا رات آرام کے لیے ہے تو وہ بھی ساری بے چینی میں جاگ کر گزار دیں تو آپ نیند پاگل ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے، ٹیلر سے لے کر کمپیوٹر تک، ویلڈنگ تک، اور جتنی چیزیں جو بجلی سے جڑی ہوئی ہیں۔ لائٹ چلی جاتی ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ بجلی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار جڑا ہوا ہے، معاملات جڑے ہوئے ہیں، ان کی آمدن اور انکم بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے پورے ملک کے نظام کو درم برم کر کے رکھا ہوا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے 10 سال 20 سال کہہ لیں، آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 18 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال چائنا کی لے لیں کہ جہاں بجلی کیا پوری انڈسٹری فری ہے آپ کے لیے۔ آپ دن رات کام کریں، 24 گھنٹے کام کریں، 8 گھنٹے کی 3 جو ہے وہ لگائیں شفٹیں، لیکن کیا ہوگا کہ آپ کو ٹیکس پورا دینا پڑے گا۔ اگر ٹیکس ایویژن میں، ٹیکس چوری میں آپ پکڑے گئے، آپ کو کوئی معافی نہیں ہے۔ آج دیکھیں چائنا کو، اس کی تجارت کہاں ہے، اس کی ایکسپورٹ برآمدات جو ہیں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اگر پاکستان کے اندر انرجی کرائسس کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہماری جو برآمدات ہیں، جو ایکسپورٹ ہیں، جو ہم اپنا خام مال سارا کچھ بنا کے باہر کی دنیا کو دے رہے ہیں، وہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے۔ سب سے بڑی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، چمڑے کی انڈسٹری ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ کا سامان ہے، آلات جرائی ہیں جو آپ کے اسپتالوں میں آپریشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری ہماری چیدہ بڑی بڑی ایکسپورٹس ہیں کہ اگر ہم ان کے اندر کام کریں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمیں انرجی بحران کا سامنا ہے، تو کیوں نہ بجلی کے جو سستے ذرائع ہیں، جس میں ہوا کی 5 چکیاں ہیں، سولر پینل ہیں، اگر وہ گورنمنٹ اپنے ملک میں پورے اپنی حکومتی سطح پہ لگائے تو بجلی کا مسئلہ فوراً حل ہو جائے۔ لیکن ہم نے حل کرنا نہیں ہے، تیل کے کارخانے لگا کر ہم نے بجلی بنانی ہے، مہنگا ترین فرنس آئل خریدنا ہے۔ اب آ جائیے کہ بجلی کی 1 یونٹ 24 روپے کی ہے، جیسے ویڈیو کے تھمبنیل سے آپ نے دیکھ لیا۔ جی ہاں، ابھی کیونکہ ہم یہ تو سارے ہمارے وہ مسائل تھے جس کا رونا ہم کئی سالوں سے رو رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، مڈ ٹرم، تینوں میں کوئی پالیسیاں نہیں ہیں۔ ہر سال گرمی ہوتی ہے، ہر سال ہم روتے چیختے چلاتے ہیں، ہر سال لوڈ شیڈنگ آگے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن کوئی حکمت عملی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ پاکستان آپ جانتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، پیرس کلب سے قرضے لیتا ہے۔ ملک جب قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہو، جو آپ کو قرضے دیتے ہیں وہ آپ سے اپنی شرائط بھی منواتے ہیں۔ بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کریں، ڈائریکٹ ٹیکس کو لوگوں پہ بڑھا دیں، کیونکہ ہم سے آپ جو اربوں ڈالر لے رہے ہیں یہ واپس کیسے کریں گے؟ آپ کی تو کرنسی دوسری ہے اور تباہ شدہ کرنسی ہے، تو پھر آپ کو تو ایک ڈالر اکٹھا کرنے کے لیے اپنے 210 روپے پاکستانی چاہیے، اور آپ ہم سے اربوں روپے قرضہ لے رہے ہیں، تو یہ واپس کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ بجلی مہنگی کریں گے، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کریں گے، آپ اپنے ملک میں گیس مہنگی کریں گے، ڈائریکٹ ٹیکس مہنگا کریں گے۔ ہوگا کیا کہ عام بندے کی زندگی یہاں پر ہی اجیرن اور دوزخ بن جائے گی، جینا مشکل، ناممکن اور بدترین ہو جائے گا، تو پھر ملک چلے گا کسی نہ کسی صورت۔ تو اب جناب فرنس آئل بھی اتنا مہنگا تھا، اس کے بعد IMF جو ابھی پاکستان کا 6 ارب ڈالر کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ بجلی مہنگی کریں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 جولائی سے 7 روپے پر یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے، جو آپ کو پہلے ہی 16-18 روپے کی یونٹ پڑ رہی تھی، وہ تقریباً اب 24 سے 25 روپے چلی گئی ہے۔
بجلی کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں. گھر کے اندر موجود ہیں غیر ضروری پنکھے لائٹیں فوراً سے پہلے بند کر دیں. لمبے ٹائم کے لیے ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیں. اے سی صرف چند مخصوص آورز کے لیے چلائیں. جتنی میکسیمم آپ بچت کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ ابھی جب اگست میں 1 اگست کو جولائی کا جب بل آئے گا، اگست میں جو بجلی استعمال کریں گے سپٹمبر میں آئے گا. یہ تو خود ہمارے محترم وزیر خزانہ صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اگست اور جولائی کے بل ہاتھوں میں تھامیں گے تو آپ کو فزیکلی کرنٹ لگے گا. مراد یہ 25,000 30,000 35,000 آپ کا بل آ سکتا ہے. اس صورتحال میں جب ایک غریب آدمی ہے جس کی 15,000 20,000 انکم ہے، اس نے گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، بجلی گیس پانی کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کی سکول کی فیسز بھی دینی ہے، کھانے پینے کا بھی ارینج کرنا ہے، کچن کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. اگر اس کا بل ہی فرض کریں 25,000 آ گیا، 15,000 اس کی تنخواہ ہے، تو وہ کدھر جائے گا؟ کیا وہ سارا بل جمع کرا دے گا؟ بچوں کا کھانا پینا، گھر کے اخراجات، ایجوکیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا، یہ کیا بنے گا کیا؟ یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس کو پاکستانی عوام ابھی تک نہ سمجھ رہی ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت لے رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پورے خطے میں آپ سروے کر لیں، نیٹ پہ جا کر دیکھ لیں، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، افغانستان ہو، کہیں پہ اتنی مہنگی بجلی نہیں ہے. اور پھر پاکستان جو ہے وہ ایک اٹامک انرجی رکھنے والا کنٹری ہے. اگر ہم بجلی نہیں جنریٹ کر سکتے، اگر ہم ابھی تک سستے ذرائع کی طرف نہیں گئے جو قدرت نے ہمیں فری آف کاسٹ دیے ہوئے ہیں، 12 مہینے سال کے سورج بہترین چمک رہا ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان سولر پینل پروجیکٹ نہیں لگاتی تو یہ مجرمانہ غفلت ہے. ونڈ انرجی کے لیے پورے ملک میں وافر مقدار میں اگر ونڈ ٹربائن ہوا سے چلنے والی پنچکیاں نہیں لگائی جا رہی جن کی پیداواری صلاحیت 1 لاکھ میگا واٹ تک جا پہنچے گی، تو یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے. یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے کہ ایک غریب بندہ جس کی تنخواہ 20-25 ہزار ہے وہ 15,000 پہ بجلی کا بل دے دے تو باقی زندگی وہ کیسے گزارے گا؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ بجلی کا ایک پورا پکچر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر مہنگے ترین معاہدے کیے گئے، پھر تیل کے کارخانے مسلسل ہم نے چلائے ہوئے ہیں. اگر عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں $200 چلی جاتی ہیں تو کیا ہم پھر بھی بیوقوفوں کی طرح وہ مہنگا فرنس آئل خرید کے بجلی تیار کریں گے؟ جب مہنگی ترین بجلی تیار ہوگی تو آپ کیسے سستی دے سکتے ہیں آگے؟ خسارے میں تو کوئی چیز نہیں بیچ سکتے آپ، دنیا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس لیے آپ کو سستے ترین ذرائع پہ جانا پڑے گا. سولر پینل کو گھروں تک بھی فروغ دینا پڑے گا. سولر پینل کے اوپر جتنے ٹیکسز گورنمنٹ آف پاکستان نے لگائے ہیں اس کو فری کرنا پڑے گا. ہر بندے کو، آپ ہر گھر کو گورنمنٹ کی سطح پہ سستی جو ہے سولر پینل فراہم کیے جائیں، بیٹریز فراہم کی جائیں. آئیے سولر پینل کا بھی تھوڑا سا حال سن لیں کہ ابھی جو ہماری کرنسی ڈیویلیو ہوئی ہے، 210 روپے کا $1 ہے. آپ اپنے گھر پہ چھتوں پہ ایک بڑا سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں. آج سولر واٹر موٹریں بھی آ گئی، سولر کے پنکھے آ گئے، سولر کے اے سی آ گئے، سولر سے چلنے والی لائٹیں آ گئیں. لیکن جب آپ یہ پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے. اگر آپ پورے گھر کے اے سی کو، واشنگ مشین کو، بجلی کو، لائٹیں جو ہیں، پنکھے، پانی والی موٹریں، ہر چیز اگر سولر پہ کنورٹ کریں گے 9 سے 10 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے. اگر آپ صرف لائٹیں، پنکھے وغیرہ پورا گھر سولر پینل پہ کنورٹ کرتے ہیں تو 3 سے 4 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے. تو بتائیے غریب آدمی کہاں سے لائے گا؟ یہ بھی اتنا مہنگا ہے، اس پہ ٹیکسز ہیں، باہر سے یہ سولر کی پلیٹیں، بیٹریاں، اس کی ساری چارجنگ، وائرنگ، سب نظام آتا ہے. اس کو بھی جب تک آپ سستا نہیں کریں گے یہ خواب بھی ادھورا رہے گا. یہ ہے وہ بجلی کا پورا بحران، تباہی کی داستان. اس پہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ تباہی کی داستان بجلی کا بحران. اس نے پورے ہمارے ملک کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. صنعت کار جس نے کروڑوں اربوں روپے لگائے ہیں اس کی بھی انڈسٹری نہیں چل رہی. مزدور بے روزگار ہو رہا ہے.
تو پھر یہ معاملہ بنے گا کیسے؟ جو ذرائع دستیاب ہیں اس طرف کوئی نہ ہم سوچنے کو تیار ہیں۔ جرمنی نے ہمیں کر کے دیا، یورپ کے 2 ممالک نے اور ہمیں سروے کر کے دیا کہ پاکستان کے اندر ہوا سے اور سولر سے، سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے کے کتنے مقدار موجود ہے، کتنی کیپیسٹی موجود ہے۔ وہ سروے ہوئے، 1.5 سے 2 لاکھ میگا واٹ پاکستان ہوا کی پنچکیوں سے اور سولر پلیٹوں سے بنا سکتا ہے بجلی، لیکن وہ سروے پھر بس اخبارات کی حد تک رہے اور پھر فائلوں کی حد تک رہے اور پھر منو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ آج جب آپ کا جولائی 2022 کے اندر 24 روپے کا ایک یونٹ ہو گیا ہے، آپ سے پھر عرض کروں گا بڑے احتیاط سے استعمال کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر ٹرینڈ ہے کہ ایک کمرے کو استعمال نہیں کرنا، 4 لائٹیں جلی ہیں جلتی رہیں گی، پنکھا چلتا ہے چلتا چھوڑ کے جائیں گے۔ بھائی 1 منٹ بھی ضائع مت کریں، اس کو بند کریں۔ ایک تو بجلی ضائع ہو رہی ہے، ساتھ جب آپ کو 20-25 ہزار روپے کا بل آئے گا تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہی بل آپ کا بہت کم ہو جائے؟ دیکھیں اب بل سینکڑوں میں آنے والے زمانے ہی گزر گئے، پھر ہزاروں میں بھی نہیں، اب جی 25,000 30,000 35,000، اور جب آپ کی آمدنی تھوڑی ہے اتنا بل آ گیا تو پھر بتائیے آپ کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ آپ کی آمدن 25,000 ہے، بجلی کا بل 15,000 یا 20,000 آ گیا۔ آپ کچن کیسے چلائیں گے؟ بچوں کی تعلیم کیسے کریں گے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیسے کریں گے؟ جینا مرنا ہے، خوشی اور غم کی کیفیت ہے، یہ باقی زندگی کہاں جائے گی جب آپ ایک 24 روپے کے یونٹ کو بجلی کو خرید رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آئیے ایک اور مثال آخر پہ آپ کو بتا دوں، پھر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، کہ انڈیا کے اندر ابھی انہوں نے پنجاب میں اناؤنس کیا کہ ہم اپنے غریب لوگوں کو 300 یونٹ بجلی فری دے رہے ہیں۔ وہاں تو پہلی بجلی سستی ہے، وہ کوئلے سے بھی بجلی تیار کر رہے ہیں، کوئلے کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، سولر سے کر رہے ہیں، دیگر بہت سارے ذرائع ہیں، تیل سے بھی وہ تیل کے جو کارخانے ہیں لیکن لمیٹڈ ٹائپ پہ وہ بجلی انڈیا پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پنجاب کے اندر غریب لوگ جو ماہانہ 300 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کو بجلی فری دیں گے، ان کا بل نہیں آئے گا۔ اب انڈیا کو دیکھیے، ایک مضبوط سٹرانگ جو ہے اربوں ڈالر کی معیشت، ٹریلین ڈالر کی رکھنے والا ملک ہے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو پاکستان، IMF سے قرضوں میں جکڑا ہوا ملک، معیشت ڈماڈول، ایکسپورٹ کے برے حالات، بجلی کا گیس کا بحران، پورے ملک کو اس نے ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 دنوں بعد ہمارے ہاں بھی اعلان ہو گیا جی ہمارے ہاں جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرے گا اس کے لیے فری ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا، بہت اچھی بات ہے، غریبوں کی ہمدردی ہے، لیکن ایک طرف وہ لوگ ہیں جو 24-25 روپے یونٹ دے رہے ہیں، ایک طرف وہ لاکھوں گھرانے ہیں کہ جن کو آپ پھر بجلی فری دینے لگے ہیں۔ پہلے تو آپ کے پاس ہے نہیں، شارٹ فال 7,000-8,000 میگا واٹ ہمیشہ گرمیوں میں رہتا ہے، 12-14 گھنٹے کی بجلی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، لوڈ شیڈنگ جو ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ کسی کو 100 یونٹ کر کے بھی فرض کریں 3 لاکھ 5 لاکھ گھرانوں کو دے دیتے ہیں بجلی فری، تو کتنی بجلی ہے جو سسٹم سے نکل کر فری سسٹم میں چلی گئی؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ملکی معیشت کو، ملک کے خزانے کو بری طرح تباہ و برباد کرتی ہیں۔ انڈیا کی میں نے بات کی کہ وہ ایک بہت بڑی دنیا کی بڑی معیشتوں میں آتی ہے، سٹیبل معیشت ہے، بجلی کے کوئی بحران کا سامنا نہیں ہے۔ اگر وہ بجلی فری کرتے ہیں تو ان کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اس طرح کے اوٹ پٹنگ اور انتہائی بیہودہ قسم کے تجربات کیے جاتے ہیں، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جب پھر حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی خزانے کو اتنے ارب روپے کا چونا لگ گیا۔ وہ لگایا کس نے؟ ارباب اختیار نے، ان لوگوں نے کہ جن کے ہاتھ میں سارا اختیار تھا۔ یہ تھا دوستو آج کا ایک بار پھر بجلی کے بحران پہ پورا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا میں نے کوشش کی کہ کمپیکٹ فارم میں آپ کو پیش کروں، وجوہات کیا تھیں، حل کیا ہے، اور آج جب مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں تو بڑے محتاط ہو جائیے گا۔ آپ کو پھر الارم دے رہا ہوں کیونکہ میرا کام تھا آپ کو بات بتانا، آپ تک پہنچانا، آپ کی بھلائی اور بہتری چاہنا۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پہ بہت زیادہ مہربانیاں کرے، اس کو تا قیامت تا سلامت قائم دائم رکھے۔ وطن عزیز میں بسنے والے لوگوں کی آج جو زندگی مشکل اور اجیرن ہوئی پڑی ہے، اس کے لیے بڑے عقل، شعور، تعلیم اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے گا۔ وطن عزیز کے لیے ہر لمحہ دعائیں کیجئے، اس سے ماں دھرتی سے بے پناہ پیار اور محبت کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔